अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ते हैं। रब्बी शुराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आ जाइए आयत नंबर 30 की हम तशरीह देखते हैं। व इसक़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इनसे पूछिए, ये मैं थोड़ा सा समझाने के लिए तर्जुमे को एक कनेक्शन पिछली आयत और जो हम पढ़ रहे हैं उससे जोड़ने के लिए मैं कुछ जुमले फालतू बोलती हूँ, कुछ अल्फाज बोलती हूँ, उसके लिए मैं लफ्ज बोलती हूँ कि विद इन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। इनसे पूछो है पैगंबर कि ये मुनकर किस तरह होते हैं, किस तरह इनकार कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, जबकि तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसे जमीन की बादशाही दी जाएगी। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। उन्होंने अर्ज किया कि क्या आप इसमें वो मखलूक बनाएंगे जो वहां फसाद और खूनरेजी करेगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये आयत बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, खासतौर पर जो बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं। ये आयत हम पढ़ रहे थे, किस्सा आदम और इब्लीस के हवाले से मशहूर आयत है। कुरान पाक में ये किस्सा कितनी दफा बयान हुआ है? 7 दफा। बहुत अहम किस्सा है। ये वाकया कब हुआ? कोई ऑथेंटिक बात हमें नहीं पता चलती हिस्ट्री के अंदर कि कब, किस डेट, कितने हजार साल पहले। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास स्कॉलर्स ने बातें बयान की हैं, उन्होंने यही कहा कि शायद 10,000 साल पहले या 7,000 साल पहले, कोई इस तरह की मुद्दत बताते हैं, और कोई उससे भी पुरानी मुद्दत बताते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि ये वाकया आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का और इब्लीस का ये जो मामला था, मुकालमा था, ये कब हुआ एग्जैक्ट नहीं पता, बहरहाल हुआ। ठीक है। हम हमारे लिए इतना ही काफी है। ये एक तारीखी वाकया नहीं है सिर्फ, बल्कि अल्लाह ने ये किस्सा कुरान के बिल्कुल शुरू में रखा है ना। क्यों रखा? कि हम कहानी और स्टोरी टेलिंग जिस तरह होती है, कहानियां सुनते हैं, बस हम कहानियां सुने, हम झूमे, सर धुने, क्या अल्लाह ने किस्सा बताया, अच्छा फिर ऐसी कोई बात हिस्ट्री में हुई होगी और बस नहीं। अल्लाह ने हम इंसानों को अपनी तख्लीक के मकसद को जानने के लिए, गोया इंसान की कहानी का आगाज कहां से हुआ, इंसान बना, कैसे बना, कैसे आगाज हुआ उसका, फिर उसका मुकाम क्या है, उसकी आजमाइश क्या है, उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह की स्कीम क्या है। इंसान ये जान ले कि वो जमीन पर कोई हादसाती मखलूक नहीं है। अल्लाह ने उसको बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जमीन को बनाया, और जमीन के बारे में फैक्ट एंड फिगर जो हमें साइंस देती है वो बताती है कि अरबों साल पुरानी जमीन है। फिर इंसान को बनाया, बड़े एहतमाम के साथ उसको यहाँ बसाया, तो फिर यह कोई हादसाती मखलूक नहीं है। अल्लाह ने इसे एक मकसद देकर, एक मिशन देकर दुनिया के अंदर भेजा है। ये किस्सा हमें ये बता रहा है। अल्लाह ने बताया कि इंसान अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। अल्लाह ने अपनी सारी, पता नहीं कितनी अरबों खरबों करोड़ों मखलूकात हैं अल्लाह की, अल्लाह ने उन मखलूकात में से इंसान को चुना है, हमें चुना है। अल्लाह की स्कीम क्या थी? अल्लाह ताला ने एक बहुत जबरदस्त जगह बनाई जिसे जन्नत कहा गया। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की तख्लीक में से उसका मास्टरपीस। उसके लिए अल्लाह ने इंसान को अबदी जन्नत देने के लिए, बादशाही देने के लिए अल्लाह ने उस इंसान को बनाया। लेकिन अल्लाह ने इंसान को बनाकर उसे दुनिया में भेजा। ये बहुत अहम बातें हैं, जरा ध्यान से सुने कि हम क्यों आए यहाँ पर, हम कर क्या रहे हैं, हम करने क्या आए हैं यहाँ पर। हमें दुनिया में लाजमन एक इम्तिहान से, टेस्ट से गुजारा जाना है। जैसे हम किसी भी इदारे में जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू होता है,
بعض دفعہ وہ ریٹرن بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ساتھ اورل بھی چل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس سیٹ کے لیے اہل ہے بھی یا نہیں ہے. تو اللہ نے دنیا میں ہمیں ایک ٹیسٹ میں سے گزارنا ہے جس میں پاس ہونے پر ابدی بادشاہت کا سرٹیفکیٹ ملے گا جنت کی شکل میں کہ یہ وارث بن گیا جنت کی، جنت ان کی ہوئی، جنت انہوں نے جیت لی، جنت انہوں نے کما لی، جنت انہوں نے حاصل کر لی. اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہے. وہ ٹیسٹ سیریز ہے، کوئی ایک امتحان نہیں ہے، ٹیسٹ سیریز ہے. انسان کے ہوش و حواس اس کی جیسے سمجھ آتی ہے وہاں سے اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ زندگی کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے. ٹیسٹ سیریز چلتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. پڑھنے والے بچے تو ٹیسٹ سیریز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. مختلف سبجیکٹس کے ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ کبھی مڈز آ جاتے ہیں، کبھی فائنل آ جاتے ہیں، کبھی سیشنل آ جاتے ہیں، کبھی کلاس میں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا ٹیسٹ سیریز کے لیے، اور اس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے چاہا کہ میں سلیکشن کروں اس ٹیسٹ کے ذریعے اپنی جنت کے ماسٹر پیس لوگوں کا. اب جب اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی یہ بات، اللہ کا جو ایک پروگرام تھا، اس کی جو اسکیم تھی، اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی. ٹھیک. اب جب وہ رکھی، اللہ کا اور فرشتوں کا مکالمہ ڈائلاگ ہو رہا ہے. وہ اس کا ربک للملائکہ تھی، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، مطلب اس کا ویسے ڈکشنری میں دیکھیں تو پیغمبر، پیغام دینے والا. یہ کون سی ہستیاں، فرشتے، کون سی مخلوق؟ یہ اللہ کی نہایت پاکیزہ صفات کی حامل ہستیاں جنہیں ہم نوری مخلوق کے نام سے جانتے ہیں. مستقل مخلوق، نوری مخلوق. اللہ نے فرشتوں کو اپنی اسکیم سے آگاہ کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جس کو زمین میں بادشاہی دی جائے. خلیفہ، خلیفہ نائب کو بولتے ہیں، جانشین کو بولتے ہیں، نمائندے کو بولتے ہیں. خلیفہ وہ جو زمین پر اللہ کی خوشی کے مطابق جیے. کیا کرے زمین پر؟ اللہ کی خوشی کے مطابق جینے والا انسان. اب آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، بادشاہ زمین کا بنا کر بھیج رہا ہوں. یہاں بادشاہ سے مراد کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سیاست نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی سیاست نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے. آپ کو جو خلافت ملی تھی وہ روحانی تھی، وہ اخلاقی تھی. تمام مخلوقات، اس وقت کی جو موجود مخلوقات تھی، سب کے لیے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اور مزید سمجھتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ ہے انسان، اور ہمارے جو باپ آدم علیہ السلام ہے وہ خلیفہ کے سمجھنے کے امام تھے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں اپنے لیول پر آ کر. خلیفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر مسلمان، اگر وہ طالب علم ہے تو، اگر وہ ماں ہے تو، وہ ٹیچر ہے تو، بادشاہ ہے تو، بزنس مین ہے تو، مزدور ہے تو، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. دیکھیں، اللہ کا خلیفہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہی نہیں ہے. ہر انسان، ہر جگہ، ہر مقام، ہر اسٹیٹس کے اندر اللہ کا خلیفہ ہے. اپنی نیت، اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی سچائی سے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اپنے عظیم منصب، اپنے جانشین ہونے کا اس کو لحاظ رکھنا ہے کہ مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا. اس کا ہر قدم، ہر فیصلہ، خلیفہ ہے نا ہم، ہر قدم، ہر فیصلہ، یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے. خلیفہ کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ اللہ کی پسند کا خیال رکھ کر جینے والا ہوتا ہے. اللہ نے جنت کی بادشاہی کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا، ہم انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے امتحان کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا، ہمیں کچھ چیزیں دے کر بھیجی. جیسے آپ دیکھیں نا، اسٹوڈنٹ جب امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پین ہوتا ہے، ان کے ساتھ پیپر ہوتا ہے، ان کے ساتھ اسٹیشنری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بکس ہوتی ہیں ان کے پاس جس سے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو جو مین چیزیں دی، وہ ایک علم دیا اور دوسرا اس کو اختیار اور آزادی دی. پھر
اس کے بعد اس کو توبہ کا راستہ سمجھایا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو امتحان ہے، ایگزام کیا ہے، اس نے اپنی آزادی اور اپنی اختیار کے ساتھ اپنے رب کو چننا. دنیا میں اس کا امتحان کیا ہے؟ اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ اپنے رب کو چننا ہے. ممکن اب یہ باتیں میری آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، لیکن اس کو تھوڑا دھیان سے آپ دیکھیں گے تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ نے اپنی ایک مخلوق بنانے کا پروگرام بنایا، ایک اسکیم بنائی، اس کے لیے دنیا بنائی، پھر اپنے فرشتوں کے سامنے اس اسکیم کا اظہار کیا. اللہ نے کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی پسند کے مطابق وقت گزارے گا زمین کے اندر. اور پھر اس خلیفہ نے زمین میں کرنا کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ سیریز سے گزرنا ہے، امتحانوں پہ امتحان اس نے دینے ہیں. پھر جب وہ اس کے اندر پاس ہوگا تو اس کے مطابق اس کو جنت ملے گی یا اس کو پھر جہنم ملے گی. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ نے وہ ماسٹر پیس جنت کے لیے دنیا میں سلیکشن کا ایک میدان بنا دیا. ٹھیک ہے. اب امتحان کیا تھا؟ آزادی بھی ہے، اختیار بھی ہے، اس کے ساتھ اس نے اللہ کو راضی کر. زبردستی نہیں ہے اس کے ساتھ، چاہے تو راضی کرے چاہے وہ راضی نہ کرے. یہ آپشن جو کھلی آپشن تھی کہ وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، یہ انسان اور جنات کے پاس تھی، باقی کسی مخلوق کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ دیکھنا تھا کہ بندے کس طرح اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی مرضی اختیار کر رہے ہیں تو وہ امتحان میں پاس، اور اگر وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو پھر ناکام. بندوں کو دیکھنا ہے کہ اپنی مرضی کیسے استعمال کریں. اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، یا پھر رب کی مرضی کو اٹھا کے نعوذ باللہ باہر پھینکا، پیٹ پیچھے ڈالا اور اپنی منمانیاں کی. دونوں صورتوں میں ایک میں کامیاب ہے، دوسرے میں وہ ناکام ہے. سوچیں کس کی مرضی چلنی ہے؟ اللہ کی. ہم تو آج دنیا میں یہ سیکھ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، میری مرضی، میری سوچ میری مرضی. میری مرضی کہاں سے آ گئی؟ میری کوئی مرضی نہیں ہے. یہی تو امتحان ہے. اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق بنا لیں. جو میرے رب کی مرضی وہ میری مرضی. اگر اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ اللہ نے ہمیں آزادی دی کہ آزادی کے ساتھ تم اپنی مرضی کی استعمال کر سکتی ہو، لیکن موسٹلی جگہوں پہ ہمیں کس کی مرضی اختیار کرنی ہے؟ رب کی. یہ دنیا میں میرے خلیفہ ہونے کا امتحان ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ہر فیلڈ کے اندر، جیسے میں نے ابھی آپ کو سیکشن دی، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، استاد ہے، مزدور ہے، جو جہاں ہے وہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ رب کی مرضی. رب کی مرضی ہر جگہ پہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب یہاں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ رب کی مرضی چننی ہے، اپنی مرضی چننی ہے. رب کی مرضی چننی ہے، اپنی مرضی چننی ہے. بس یہ امتحان ہے. اس کو ہم سمجھ گئے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا عملی حصہ بنا دیا، ہم خلیفہ ہونے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی اسکیم جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اسکیم رکھی، کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ یعنی انسان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا فرشتوں نے یہاں اللہ کی رائے پر، اس کی اسکیم پر اعتراض کیا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کا ایک اندیشہ تھا. اپنے اندیشے کو انہوں نے اپنے رب کے سامنے رکھا، سمجھنے کے لیے رکھا. کیوں؟ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر آزادی اور اختیار والی مخلوق زمین پہ جائے گی تو وہ زمین پر جا کر کیا کرے گی؟ فساد اور خون ریزی. کیوں؟ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو مخلوق جا کر کرے گی؟ اس سے پہلے انہوں نے جنات کی آزادی کو مس یوز ہوتے ہوئے دیکھا تھا. جنات زمین پہ بہت زیادہ فساد اور خون ریزیاں کر رہے تھے. آزاد مخلوق ہونے کی وجہ سے، با اختیار مخلوق ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی، ایک مخلوق آلریڈی زمین پہ جا کر کتنا ادھم مچا رہی ہے، اب ایک اور مخلوق جا رہی ہے، پھر پتہ نہیں کیا بنے گا زمین کا نقشہ.
اندیشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ بھئی سوال آیا ان کے ذہن میں، انہوں نے اللہ کے سامنے رکھ دیا اپنا سوال. کہتے ہیں فرشتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرشتوں کی یہ بات سیکھنے کی طلب کے اظہار کے لیے ان کی حیرت کا اظہار تھا ان الفاظ کے اندر. وہ یاد رکھیں کہ ان کے اندر کوئی اقتدار کی خواہش نہیں تھی، یا وہ انسان سے جالس نہیں ہو رہے تھے کہ یہ جا رہے ہیں خلیفہ بن کے اور یہ تو بڑا اللہ کا قرب پالیں گے اور ہمیں پانا چاہیے تھا. وہ زمین کا اختیار بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، بس وہ اللہ کی حکمت کو جاننے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کی بندگی کرنے والے، آپ کے قریب رہنے والے، مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح کر دیا تھا کہ خلیفہ ایسا ہوگا کہ جس کو آزمائش سے گزر کر، امتحان سے گزر کر اپنی آزاد مرضی سے میرا وفادار بننا ہوگا، بلکہ یعنی میرے وفادار بنے کہ اپنی مرضی استعمال کر. فرشتے تو مجبور تھے نا، ان کی اندر تو نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا. ان کی جو تخلیق ہوئی ہے، ان کے جو جینز ہے اس میں نافرمانی ہے ہی. انسان میں دونوں چیزیں تھی، وہ کیا کرے گا. اللہ ایسا خلیفہ زمین پہ چاہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا فرشتوں کے جواب میں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے یہ نہیں کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. یعنی اللہ کی مخلوق تھی نا، اور ایسی مخلوق کہ جن کے پاس آپشن ہی نہیں تھی نو کہنے کی. اللہ نے یہ نہیں کہا چپ خاموش. اللہ نے کہا کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں میں اپنے علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. تمہارے اندیشے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے اس کام کے پیچھے بھی علم حکمت ہے. میری اسکیم کے جو پہلو ہیں نا وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے نہیں ہیں. تمہارے سامنے ایک ہی پہلو ہے، وہ نیگیٹو پہلو ہے، خون ریزی اور فساد. میرے سامنے بہت پازیٹیو پہلو ہیں کہ اس مخلوق کو جو میں اختیار اور آزادی دوں گا تو اس میں ایسی بہترین ہستیاں پیدا ہوں گی کہ جو دنیا کے اندر سورج چاند ستارے بن کے چمکیں گی. اس کا تعارف پھر اللہ نے آگے کروایا. اب اس آیت 30 کا سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اس بات کو دلوں میں بٹھانا ہے ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس نے کہ اللہ نے ہمیں زمین پر چناؤ کر کے بھیجا اپنی ساری مخلوقات میں سے. ہم کوئی معمولی مخلوق نہیں ہیں، ہم بہت خاص مخلوق ہیں اس کے لیے بہت اہم مخلوق ہیں. اب ہمیں اس کے اعتماد پر پورا اترنا ہے. اس نے ہم پہ اعتماد کر کے ہمیں بھیجا. دوسری بات، ہم زمین پر اس کے جانشین خلیفہ ہیں. ہمارا علم، ہمارا اخلاق، ہمارا عمل سب پرکھا جا رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور ہمیں ان میں ہر حال میں کامیابی حاصل کرنی ہے. کا کوئی نہیں، آپشن ہی نہیں اصلاً دیکھا جائے تو. پھر ہم جہاں بھی ہوں ہم نے شیطان کے بندے نہیں بننا، اس کے جانشین، اس کے خلیفہ نہیں بننا. ہم نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے. ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے اپنی اندر، ہمیں سچائی، انصاف، امانت ہمیں بن کے دکھانا ہے کہ اللہ ہم وہ خلیفہ ہیں جس کے اوپر مان کر کے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اور پھر اگر کوئی سوال آتا ہے ذہن کے اندر دین کے بارے میں، اپنی کنفیوژن دور کرنا فرشتوں کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے جو ان کو جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دین کے اندر نہ انہونی بات نہیں ہے. سوال آتے ہیں لازمی اللہ کی مخلوق کے ذہن میں آتے ہیں، تو آپ اپنے سوال تمیز اور حکمت اور اچھے تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کسی بھی اسکالر کے سامنے سوال رکھ کر اپنا وہ جواب حاصل کرنے کی کوشش
کر سکتے ہیں. اور ٹیچر کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انہی کے ذہن کے مطابق جواب دے, حکمت کے ساتھ جواب دے. ٹھیک ہے, ان کو جھڑکے نہیں اس سوال کے اوپر, یہ سوال کیوں کیا. چلیں جی, یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 30. آگے آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 36 کے اوپر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کے بعد فرشتوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھ میں آیا ہے, پروردگار نے آدم کو سب نام سکھا دیے. اب یہ آیت 31 جو ہے نا, ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت, علم کی اہمیت اور انسان کی اللہ کے نزدیک جو ایک خاص اہمیت اور مقام ہے اس کو بتا رہی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے کیا کیا پیدا کرنے کے بعد؟ نمبر 1, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, انہیں علم دیا, علم سکھایا. کیسا علم؟ 2 بڑی آراء ہیں یہاں مفسرین کی, ایگزیکٹ بات تو ہمیں نہیں بتائی گئی, 2 رائے ہیں. ایک یہ کہ قیامت تک کی تمام چیزوں کے نام, ان کا فائدہ, ان کی پہچان, علم کا فل مکمل پیکج دے دیا حضرت آدم علیہ السلام. دوسری رائے, جیسے آج ہم جیسے ایجاد کرتے ہیں, دریافت کرتے ہیں, زبانیں ہیں, تو اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی, اس جگہ سے ہوئی, آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. دوسری رائے, نیک بندے ہوں گے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مخلوق صرف فساد اور خون ریزی کے لیے نہیں جا رہی, دیکھو کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی. اب دونوں رائے کو اگر ہم اکٹھا کریں تو اب دیکھیں کہ ہر وہ چیز جس کا جاننا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کے لیے ضروری تھا, وہ سارا کچھ ان کو علم دیا گیا, علم سے آراستہ کیا گیا. خواہ وہ دنیاوی چیزیں ہوں یا روحانی حقائق ہوں یا بہترین اچھے انسانوں کی پہچان, سب کچھ دیا گیا ان کو. یعنی کوئی ایک چیز نہیں, سب کچھ دیا گیا. اور اللہ کے لیے کیا مشکل تھا بھائی, جو اللہ اربوں سال پہلے انسان کی اس دنیا کے اندر آنے کی پلاننگ کر رہا تھا, وہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر دماغ, ان کے ذہن میں یا ان کے سامنے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں فیڈ کر سکتا تھا؟ وہ رام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر لیا. کہا یہ جاتا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیسے سکھایا گیا, وہ کیسے دکھایا گیا, بتایا گیا, ہم اس کے بارے میں کوئی امیجنیشن نہیں کر سکتے. کچھ جو ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم راتوں کو خواب دیکھتے ہیں نا, تو خواب میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ ہم اس چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جان رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم جاگتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں پورا خواب اپنا A to Z یاد ہوتا ہے. ہم امریکہ سے بھی ہو کر واپس آئے ہوتے ہیں اپنے خواب کے اندر, ٹھیک ہے نا, 15 منٹ کے خواب میں ہم یہ سب سفر طے کیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی نورانی علم ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس انداز میں دیا گیا, ہم اس کی حقیقت بیان نہیں جان سکتے, جس سے وہ نہ صرف چیزوں کے نام جان گئے بلکہ چیزوں کی حقیقت اور مقاصد کو بھی جان گئے. ہر چیز کی ڈیپتھ کا علم ان کو دیتا. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی حفظ شدہ لسٹ نہیں ان کو دی گئی ہے, بلکہ بصیرت والا علم دیا گیا تھا, الہامی نالج دیا گیا تھا. اسپرچل ڈیوائن کے حوالے سے چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ اللہ نے ان کو خاص چیزیں القا کی تھی. گویا ایسے علم دیا گیا کہ وہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تھی, اپنی گہرائی کے ساتھ, اپنی باریکی کے ساتھ. اور پھر ان کی نسلوں نے, ان کی اولادوں نے ان چیزوں کو وہ دریافت کر 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 کے آج دنیا ہمارے سامنے آ چکی ہے. یہ ساری پلاننگ, یہ آج کی اس دنیا ماڈرن دور کی جو پلاننگ ہے, یہ وہاں سے شروع ہو چکی ہے. پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر اللہ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور ہم کہتے ہیں نا عرضی رکھنا, عرضی درخواست, یہ عرضہ پیش کرنا, سامنے رکھنا. جیسے کوئی ٹیچر کلاس میں بورڈ کے اوپر لکھتا ہے, تو وہ لکھتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے ٹیچر کو کہ اب یہ ساری کلاس اس بورڈ کو دیکھ رہی ہے. ایسا ہی کوئی وہاں پہ بھی سین ہوگا
کیسے دکھایا گیا، جیسے ہم پروجیکٹر کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں، ویڈیوز، سینریز دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم حقائق تھے، جو روحانی ہستیوں کی چیزیں تھیں، نورانی طریقے سے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، جیسے پروجیکٹر لگتا ہے. کیا ہوگا پتا نہیں، تاکہ فرشتے جان لیں کہ آدم صرف مٹی کا پتلا نہیں ہے، بلکہ علم کے خزانوں سے، حکمت کے خزانوں سے، عظمت کے خزانوں سے بھرے ہوئے انسان ہے، مخلوق ہے. بہت کچھ میں نے ان کو دے دیا، صرف میں نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، میں نے تو بہت کچھ دے کر ان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں. ظاہری بات ہے کہ یہ عمل آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے تھا، اور فرشتوں کے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے تھا کہ نہیں، فسادی نہیں، خون ریزی کرنے والے نہیں. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرمایا فرشتوں سے کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. یعنی اپنے اندازے میں سچے ہو. اپنے اندازے میں سچے سے مراد کیا ہے کہ انسان زمین پہ جا کے فساد اور خون ریزی کرے گا. ان کا خیال یہ تھا اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، ان کے نام بتاؤ. گویا اللہ نے علمی انداز میں ان کے اندیشے کو ریجیکٹ کیا، رد کیا. اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ان کا علم ہے، جو اے فرشتوں تمہارے پاس نہیں ہے. کیا اللہ واقعی چاہتے تھے؟ ایک سوال ہے کہ فرشتے نام بتائیں. حالانکہ اللہ جانتے تھے کہ فرشتوں کو تو نام آتے ہی نہیں، فرشتوں کو نام تو سکھائے ہی نہیں گئے، سکھائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو گئے ہیں. تو پھر فرشتوں کے سامنے یہ تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا، یہاں جاننا ہے کہ اللہ کا مقصد معلومات لینا نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کو سکھانا تھا، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا. اللہ کا یہ کوشچن والا انداز فرشتوں کے لیے تعلیم و تربیت والا انداز تھا، امتحان والا انداز نہیں تھا کہ ان سے جواب مانگ رہے تھے. اللہ سکھا رہے تھے اللہ ان کو اس انداز سے. اللہ نے ان کو سمجھایا اور دکھایا کہ تمہارا علم بہت محدود ہے. ان کو جو میں نے بھیجا، انہیں میں نے خاص صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے. اسی کی بنیاد پر یہ جا کر زمین پر خلیفہ بنے گا، وہ بوجھ اٹھائے گا، وہ ذمہ داری نبھائے گا اور وہ کر کے آئے گا. یہ بالکل ایک علمی تجربہ تھا، ڈیمونسٹریشن، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے. پریکٹیکل دکھائے جاتے ہیں کہ جیسے استاد جو ہے وہ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ کو، بہت لائک والے کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بتاؤ. استاد کو پتا ہوتا ہے یہ بتائے گا، باقی کلاس نہیں بتا سکے گی. وہ ٹیچر یہ ہوتا ہے کہ باقی کلاس کو پتا چلے کہ واقعی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ لائک ہے، اور باقیوں کو دیکھنا چاہیے اس کو، یہ کیوں لائک ہے، کیا ہے اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اپنی ان مخلوقات کے سامنے آدم علیہ السلام کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی. اللہ نے کہا کہ اچھا کسی کو نام آتے ہیں تو بتاؤ. آتے ہی نہیں تھے نام، تو میں نے ابھی آپ کو سکھا رہے تھے. اللہ فرشتوں کا امتحان تو لیا ہی نہیں جا رہا تھا نا. اچھا جی، اب ظاہری بات ہے کہ اب فرشتوں کے پاس تو پورا علم بھی نہیں تھا. اب ہمیں یہاں سے یہی پتا چلتا ہے کہ ادب کے ساتھ سوال کر کے سیکھنا ہم سیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ فیصلہ کرنے سے پہلے پورا چاہیے. بھی فرشتوں کے پاس پورا علم نہیں تھا، انہوں نے ایک رائے دے دی. تو یہ بھی چیز سیکھنی ہے کہ ایسے نہیں رائے دینی ہوتی، پہلے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کرنی چاہیے. بس ہمیں تو یہی پتا چلتا ہے فرشتے تھے اور جنات کو تو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا نا سب کو کے ساتھ. لیکن یہاں جو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے دی گئی، یہ کن کے سامنے تھی؟ یہ فرشتوں کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 32. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو پرفیکٹ ہے، تیرے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا. انک انت العلیم الحکیم، سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا تو آپ کے سوا کوئی نہیں. سبحانک سے بات کیوں شروع کی فرشتوں نے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. ہم سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، ہم غلطی کر سکتے ہیں، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اصل میں فرشتے یہاں پہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تعظیم کا اظہار کر رہے تھے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے کہ علم اے اللہ صرف تیرے دینے سے آتا ہے،
جس کو تو نوازتا ہے، جس کو تو چنتا ہے، اسی کے پاس ہوتا ہے اور کسی اور کے پاس وہ علم نہیں ہوتا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، علم کی اصل بنیاد یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، علم حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے علم، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں ہمارا علم ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ یہ انتصاری ہے ان کی اعلیٰ مقام۔ ہم نے تو صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق کے منفی پہلو کو لیا، لیکن اصل علم تو تیرے پاس تھا۔ انک انت العلیم الحکیم، ہمیں پتہ چل گیا سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا تو آپ ہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ علم کے خزانے، حکمتوں کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ یہ جو العلیم ہے نا، جو ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، الحکیم جو ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ یہ دونوں صفات صرف تیری ہی ہیں، کسی مخلوق کے پاس یہ صفات نہیں ہے۔ اب فرشتوں کا یہ جو جواب ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے؟ پہلی بات عاجزی، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا مگر جو تو نے سکھایا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر مختلف جگہوں پہ جہاں پہ علم استعمال ہو رہا ہے، علم آ رہا ہے، علم بانٹا جا رہا ہے، ہم کہ اللہ تو نے دیا، تیرے دیے سے ہی آیا، تو نے سکھایا تو میں اس قابل ہوئی ہوں۔ دوسری چیز یعنی عاجزی عاجزی آنی چاہیے ہمارے اندر۔ دوسری چیز ادب، اللہ کی بات آئے تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، سبحان اللہ تو پاک ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی بحث نہیں۔ کوشچن آ رہا ہے پوچھے کسی کو، دعا کرے، اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کریں، لیکن یہ کہ بھی میں نہ مانوں اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ بہت بدتمیزانہ گستاخانہ رویہ ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ پھر سبحانہ کا کہنا صرف زبان سے نہیں، یہ دل سے ہونا چاہیے۔ پھر دوسری اگلی چیز یہ کہ ایک سچا طالب علم وہی ہے کہ جو یہ جان لے، مان لے کہ علم میرا کمال نہیں، میرے رب کا انعام، میرے رب نے مجھے سکھایا، میں نے سیکھا۔ پھر اپنی کمزوریوں کو مانے اور اللہ کی عظمتوں کو مانے۔ یہاں سے یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ پھر کلیئر ہو گئی یہ بات، چلیں سے آگے آ جاتے ہیں آیت 33 کے اوپر۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ، پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کو وہ علم بتائیں جو انہیں سکھایا گیا، وہی علم کی فضیلت کا اظہار۔ فلما انبأهم بأسمائهم، پھر جب آدم نے علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے، یعنی ان کی علمی قابلیت کا عملی ثبوت پیش کیا گیا۔ پہلے علم تھا، پھر اس کا ثبوت دیا گیا، عملی ثبوت دیا گیا فرشتوں کے سامنے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے سارے راز میں ہی جانتا ہوں۔ اب میں نے کہا تھا، اب ظاہری بات ہے کہ اللہ نے جہاں پہ جو نیک ہستیوں کی اگر ہم بات کریں صرف کہ نیک ہستیوں کے نام بتائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی میں جنت میں اپنی بہترین کو بساؤں گا اختیار اور ارادے کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت پر قائم رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا، اور میں نے جب ان ہستیوں کو زمین میں سے نکالنا تھا نا، چننا تھا کن کو، جنہوں نے میرا خلیفہ بننا اپنی مرضی سے قبول کیا، اپنی آزادی کو سرنڈر کر دیا، اس کے ساتھ میں نے نافرمانوں کو بھی برداشت کیا، زمین کے اوپر فسادیوں کو بھی برداشت کیا میں نے زمین کے اوپر، خون ریزی کرنے والوں کو بھی برداشت کیا میں نے زمین کے اوپر۔ کن کی خاطر؟ ان کی خاطر، وہ جو میں نے سلیکشن کرنی تھی، وہ جو چناؤ ہو رہا تھا، وہ جو میں نے ایک میرٹ بنایا ہوا تھا، اور میرٹ کے اوپر میں نے لوگوں کو چننا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ زمین میں فساد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی بادشاہی دی اور فرشتوں کو بتایا کہ مجھے پتا ہے، علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں مجھے پتا ہے، مجھے سب پتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، اور فرشتوں کو یہ بتا دیا اللہ نے پہلے دن سے کہ میری یہ اسکیم ہرگز ناکام نہیں ہوگی۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین
جیسی ہستیاں یہاں سے اٹھیں گی تو جو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پائیں گی. مجھے سب پتہ ہے، مجھے پتا ہے کون فسادی ہوگا، ان کا مقام جہنم ہوگا. مجھے پتا ہے جنت میں کون جانے والا ہوگا. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. گویا اللہ کا علم، اللہ کے فیصلے فرشتوں کے تصورات سے بھی بہت اوپر ہے اور انسانوں کے تصورات سے بھی بہت بہت اوپر ہے. ہم نہیں جان سکتے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بچہ دنیا کی ان رنگینیوں، دنیا کی حقیقتوں، دنیا کے معاملات کو جان سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کا جو ایکسپوجر کہہ لیں وہ اتنا چھوٹا ہے، یا کینوس اتنا چھوٹا ہے کہ وہ باہر سوچ نہیں سکتا. اللہ کہاں، اس کا علم کہاں، ہم کہاں، ہمارے سیدھے سیدھے دماغ کہاں، کہاں ہم اللہ کو جاننے والے، اس کی حکمتوں باتیں ہم کرتے ہیں آسمان تک پہنچنے والی. اللہ معاف فرمائے. اللہ نے کہا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. اب یہ وہ آیات ہیں کہ جس کے بارے میں نے پیچھے بھی کہا کہ اس آیت سے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. چھپا کہہ رہے تھے کہ وہ زمین کے نظم و نسق کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ تم نے چھپا رہے ہو، یہ مجھے ساری باتیں. لیکن دوسرے مفسرین نہیں اس بات سے ایگری کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بعد میں لکھا کہ یہ ابلیس کے اندر کا تکبر تھا جو اس وقت ظاہر نہیں ہوا تھا. یعنی چھپا کیا رہا تھا؟ وما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو. چھپانے میں فرشتے نہیں چھپا رہے تھے، ابلیس اپنا حسد اور تکبر جو ہے وہ چھپا رہا تھا. اس کے دل میں آگ جلنا شروع ہو گئی اس وقت دیکھ کر. حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت برداشت نہیں ہو رہی تھی اس سے، یہ ساری کی ساری کہانی. تو اللہ نے یہاں پہ اس کے بارے میں کہا. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، فرشتوں کو زمین کا نظم و نسق جو ہے وہ چاہیے تھا. بہرحال مفسرین بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں. ہمارے پاس تو بس یہ ہے کہ ہم نے لے لینا ہے. یہاں پہ ایسی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کہیں کہ ہمارے عمل پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. علم نہیں ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. اب آیت 33 سے ٹیک اویز کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان علم کی بنیاد پہ ہوا تھا. ایسا ہی ہوا نا. نہ ان کی ابھی عبادت تو انہوں نے کی ہی نہیں تھی، نہ ان کی کوئی طاقت سامنے آئی تھی اس طرح سے. ابھی کام تو کوئی نہیں ہوا تھا نا پریکٹیکل. ابھی تو صرف علم دیا گیا تھا، علم کو انہوں نے لیا تھا. وہ صلاحیتیں اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی. پھر انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، انہوں نے نام بھی بتائے، شیئرنگ بھی کی انہوں نے اپنے اس علم کی. نہ حسن کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا، نہ نورانیت کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا. ان کا انتخاب ہوا ہے علم کی بنیاد پر. علم کی فضیلت یہاں سے پتہ چلتی ہے اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم جو زبان سے نہیں کہتے، دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دلوں، اپنی نیتوں کے کوٹ کو بھی چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، خود کی صفائی کرتے رہنا ہے. کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، وہ میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور وہ میرا باطن بھی جانتا ہے. اللہ نے یہاں پہ صاف کہہ دیا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. پھر کیا ہے کہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، چاہے اس کا فیصلہ ہمیں سمجھ نہ آ رہا، ہمیں دور سے لگ رہا ہے کہ بڑا ہی کوئی نعوذ باللہ برا ہو گیا. اگر وہاں سے فیصلہ ہوا ہے اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی. ہم نہیں وہاں تک پہنچ سکتے. بہرحال اللہ سے دعا کی جا سکتی، وہ ہمیں عقل سمجھ عطا. پھر دیکھیے کہ کیا یہ جو علم ملا حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ کیا صرف یہ علم ان کے لیے تھا؟ نہیں، یہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے لیے تھا. ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بچی، ہر مرد، ہر انسان، ہر عمر کے انسان کے لیے یہ علم تھا. جو علم اس نے سیکھنا ہے، جو علم اس کو جاننا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی کوئی مقام ہو تو علم کو اپنا زیور بنانا ہوگا. علم کے لیے پیاس اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. علم سے ڈرنا نہیں، علم سے گھبرانا نہیں، علم سیکھتے چلے جانا. زندگی کی آخری سانس تک طالب علم بنتے چلے جانا. اور دنیا آپ کو معلوم ہوگی، حدیث کا صحیح مفہوم ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے سیکھنے والے اور سکھانے والے. ہم سیکھنے والے بنے زندگی کی آخری سانس پر. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی عظمت والا پروجیکٹ ہے علم جو اللہ نے ہمیں دیا. اور علم سے مراد اب آپ کے ذہن میں آئے گا کون سا علم؟
قرآن کا علم، دین کا علم، دنیا کا علم، سارے علم ہم نے حاصل کرنے ہیں، اعتدال میں رکھنا ہے، ہر ایک کی ہم نے پورشن بنانے ہیں، اس علم کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ بڑی ایکسٹریمزم سے رویے آ جاتے ہیں کہ بھئی دین کی طرف گئے تو دنیا چھوڑ دی، دنیا لیا تو دین چھوڑ، اعتدال میں دونوں علوم کے سرچشمے کی ذات اللہ تعالیٰ اسی نے دی ہے، وہ دونوں ایک دن دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ دنیا کے اندر اگر سرفرازیاں اور کامیابیاں چاہیے تو ظاہری بات ہے کہ علم ہوگا، نالج ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم کچھ کر پائیں گے نا، نہیں ہوگا تو بیٹھ کے روتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یاد رکھیے ایک اور بات کہ آج دنیا جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ حسن ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، اور پھر اب تو ایک نئی دوڑ آ گئی کہ فالوورز کسی کی، ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے علم کے میدان میں کچھ اپنا نام کمانا ہے، اور نام کمانا صرف نمبر لینے کے لیے نہیں، پاس ہونے کے لیے نہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے دنیا کا علم حاصل کرنا ہے۔ سائنس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، کیوں کہ میں یہ اپنے آپ کو نالج دے رہی ہوں، زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہوں، دنیاوی علم حاصل کر کر کسی خاص مقام پہ پہنچ کر میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ میں انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکوں گی۔ مجھے اللہ کا کلام، اللہ کا دین بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، اور ساتھ ہی اللہ کے دین کو بھی ایک سبجیکٹ، 10 سبجیکٹ کے ساتھ ایک سبجیکٹ ٹاپ پریورٹی پہ اللہ کی کتاب، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، ہم ساتھ چلیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ علم ہم لیں گے، ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے، ہم خیر کا سبب بنیں گے، ہم وہ جو فسادی اور خون ریزی والی مخلوق ہے ہم ویسے نہیں بنیں گے، ہم اصلاح کرنے والے بنیں گے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان آیات سے سیکھنی ہے۔ قصہ آدم و ابلیس سے بے شمار سبق ہمیں لے رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے تو کچھ اور سبق ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہاں تک ہمارے لیے اتنا ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔